बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कप्तान अदालती महाजों पर कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके केसेज में जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, महसूस हो रहा है कि उनके खिलाफ जितने केसेस बनाए गए थे, एक एक करके वो सारे केसेस जो है उनमें इमरान खान साहब को कामयाबी जो है वो मिलने के इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं। अदालतें क्या फैसला करती हैं इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो अदालतें हैं वो इस वक्त सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए इमरान खान साहब एक सियासी खतरे की हैसियत रखते हैं, जिनको इमरान खान साहब से खतरा है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं और इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो उनकी सियासत जो है वो खतरे में है। नाजरीन, इसके साथ साथ साइफर केस आपको पता है कि एक बड़ा अहम केस है जिसमें इमरान खान साहब की अभी दरखास्त जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और उसकी अभी तारीख फिक्स नहीं की गई। उसमें भी एक नया मोड़ आया, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले कप्तान को जो कामयाबी मिली है उस पर बात करते हैं। नाजरीन, आपको पता होगा कि एक मशहूर जमाना इद्दत में निकाह वाला केस जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ बनाया गया था और फिर मीडिया में भी लोगों ने चस्के लेकर उस पर गुफ्तगू की थी। सलीम साफी साहब से लेके शाहजेब खानजादा तक सब ने जो है वो इस बहती गंगा में हाथ धोए थे और एक गलीज और मकरूह किस्म की सहाफत जो है वो पाकिस्तानियों के सामने पहली दफा सामने आई थी। नाजरीन, एक मोहम्मद हनीफ बल्क मोहम्मद अयूब साहब है, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्राइवेट कंप्लेंट जिसको इस्तगासा भी कहते हैं वो दायर किया था और उसमें इल्जाम ये था कि इमरान खान और उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी उन्होंने इद्दत के दौरान निकाह किया है और ये निकाह जो है वो गलत है और ये जुर्म भी है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्तलिफ मराहल से ये केस होता हुआ जो है नाजरीन आपको पता है कि पहले खारिज हुआ, फिर उसकी अपील की गई। तो ये सारी चीजें अब जो है वो मोहम्मद हनीफ साहब जो है उन्होंने कोर्ट को एप्लीकेशन दी। एक तो ये इसका अभी पेशी दूर थी, लेकिन उन्होंने इसकी अर्ली हियरिंग की दरखास्त दी और फिर उसके बाद कहा कि जी कुछ टेक्निकल इश्यूज की बुनियाद पर वो ये केस जो है वो वापस लेना चाहते हैं। तो उनकी इस इस्तदा को कोर्ट ने मंजूर किया। जो कुदरतुल्लाह साहब है, सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद के, जिसको मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 भी आप कह सकते हैं, उन्होंने उनकी इस्तदा को मंजूर किया और उनकी प्राइवेट कंप्लेंट जो वो अ, वापस होने की वजह से खारिज कर दी गई। अब वो इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब पर एक इद्दत के दौरान निकाह का लगाया गया था उन पर, उनकी अहलिया पर और बहुत सारे लोग जो हैं उनको अखलाकियात याद आ रही थी। मुफ्ती सईद साहब भी इसमें आए थे और भी बहुत सारे लोग आए थे। तो अब वो इल्ज़ाम जो है वो अपनी कानूनी मौत मर चुका है। इमरान खान साहब उसमें कामयाब हो गए हैं। उस केस में उनका जो कह सकते हैं कि वो अ, बरी हो गए हैं उससे और कोर्ट ने उनको खैर बरी कर भी दिया है। उसके साथ-साथ नाज़रीन, जब इधर कोई कामयाबी नहीं मिल रही तो फिर दूसरी नाकामी जो हुई थी वो हुकूमत को हुई थी और नैब को अलकादिर ट्रस्ट केस में। अलकादिर ट्रस्ट केस में वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में जमा थे और अब उसके फैसला भी आ गया है कि जी हुकूमत को ये पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो इसमें करप्शन कहाँ हुई है, किसने की है और इमरान खान साहब ने करप्शन से क्या मफाद लिया है इसमें। तो वो सारा बयानिया जो बनाया गया था उनके खिलाफ वो भी अपनी मौत आप मर चुका है और वो लोग जो इस पे गले फाड़ फाड़ के टेलीविजन पर बैठ के अखलाकियात का भाषण देते थे, मेरा ख्याल है अब उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ नाजरीन, साइफर केस में एक जो है वो अब और उसको मोड़ देने की कोशिश की जा रही है एफआईए की जानिब से। नाजरीन, साइफर बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ इल्जाम ये था कि उन्होंने एक खुफिया दस्तावेज को पब्लिक के सामने जो है वो लहराया और उसको एक सीक्रेट दस्तावेज, एक खुफिया दस्तावेज जो है उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और सिर्फ उसको इस्तेमाल नहीं किया बल्कि दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात थे उनको भी खतरे में डाला गया और रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। इस किस्म के इल्जामात के खिलाफ उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। तो जब उसकी बहस हुई उस पर, तो उसमें जो इमरान खान साहब के वकील थे, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उनसे ये सवाल किया गया था कोर्ट की जानिब से कि क्या जो है वो साइफर एक खुफिया दस्तावेज होता है? तो उन्होंने जवाब दिया था कि जी खुफिया दस्तावेज जो है जब तक वो साइफर होता है उस वक्त तक होता है, जब उसको डी क्लासीफाई कर दिया जाए तो फिर जो है वो खुफिया दस्तावेज नहीं होती। तो अब जो है वो एफआईए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी इस साइफर को कभी भी जो डी क्लासीफाई वो नहीं किया गया और जो उनकी प्रोसिक्यूशन टीम है उसके जो सरबराह हैं शाह खावर साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि जी इसको कभी डी क्लासीफाई नहीं किया गया।
اب جو ایف آئی اے کی ٹیم تھی اس نے کابینہ اجلاسوں کا جو ریکارڈ ہے اس کو بھی چیک کیا ہے، اس کی چھان بین کی ہے، اور انہوں نے ان کے ذرائع کے مطابق صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی صرف اس حد تک سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی بات ہوئی تھی، لیکن کبھی اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا اور اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب ایف آئی اے سے کو پوچھے کہ ان کو اجازت کس نے دینی تھی؟ عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، کابینہ ان کی اپنی تھی، تو اگر وہ چاہتے تو ڈی کلاسیفائی کر سکتے تھے، نہ چاہتے تو نہ ڈی کلاسیفائی کرتے، ان کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی کابینہ اجلاس تب ہوئے تھے جب وہ اسلام آباد کے ایک 27 مارچ والے جلسے میں سائفر لہرا چکے تھے، اور پھر یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے، یہ جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے، کہ جی وزارت خارجہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی سختی سے مخالفت کی تھی، اور صرف وزارت خارجہ نے مخالفت نہیں کی تھی، وزارت قانون نے بھی اس کی مخالفت کی تھی کہ اس خفیہ دستاویز کو جو ہے وہ ڈی کلاسیفائی نہ کیا جائے، لیکن کیبنٹ نے اس کی ایک جو نقل ہے وہ صدر مملکت یعنی عارف الوی صاحب کو، اور ایک چیف جسٹس صاحب کو، چیف جسٹس سپریم کورٹ، ایک اس کی نقل جو ہے وہ اسپیکر کو، اور ایک نقل جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کو دینے کی منظوری دی تھی، اور وہ نقلیں جو ہیں ان کو دے دی گئی تھی۔ اور ڈی کلاسیفائی کرنے کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ جی پہلا اجلاس جو ہے وہ 30 مارچ 2022 کو ہوا تھا۔ اب پہلی تو چیز یہ ہے کہ ڈی کلاسیفائی کی حد تک تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم کو کسی سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ رائے قانونی طور پر جو ہے وہ ایک کچھ معاملات میں اگر وزیر اعظم یہ سمجھے کہ ضروری ہے تو وہ رائے لے سکتا ہے، لیکن یہ بہرحال ایکسکلوسیو جورسڈکشن یا ڈسکریشن جو ہے وہ وزیر اعظم کی اپنی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے ناظرین، پاکستان کے جو آئین میں وزیر اعظم کا حلف ہے، ویسے تو وہ بڑا حلف ہے، لیکن اس کا جو ریلیونٹ پورشن ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آئین وزیر اعظم کو کیا اجازت دیتا ہے۔ لاسٹ پہ ہے کہ اور یہ کہ میں کسی شخص کی بلا واسطہ یا بال واسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا اور نہ ہی اسے ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے یا میرے علم میں آئے گا، بجز اس کے کہ جب بحثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ اب وزیر اعظم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ایک ملک سے ایک ایسا خط آیا سفیر کی جانب سے جس میں زبان جو ہے وہ انسلٹنگ استعمال کی گئی اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو ہے وہ مداخلت کی گئی ہے اس کے ذریعے، اور حکومت کو گرانے کی ایک قسم کی یہ سازش ہے۔ تو وزیر اعظم نے پھر اس پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا، بلکہ 2 اجلاس ہوئے، اس میں ڈی مارچ بھی کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ وزیر اعظم کا اختیار تھا۔ اب وزیر اعظم کے یا تو اس اختیار پر قدغن لگا دی جائے، اگر جب تک قدغن نہیں لگائی جائے گی تب تک یہ وزیر اعظم پاکستان کے اختیار ہے۔ سائفر کیس میں اس وقت تک اب جو بھی پروسیکیوشن کی جانب سے شہادت آئی ہے اور الزامات کی تائید میں جو کچھ انہوں نے پیش کیے عمران خان صاحب پر، یہ کیس بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہ ڈی کلاسیفائی اور کلاسیفائی کا ایک نیا شوشہ جو ہے وہ چھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں جنگ اور جیو گروپ اور دوسرے کچھ میڈیا چینل جو ہیں اب وہ اس پہ گلے پھاڑ پھاڑ کے آئینی اور قانونی ماہرین کو بھی بلائیں گے، اور وہ عدالت میں فیصلے کی بجائے جو ہے یہ فیصلہ ٹی وی سکرینوں پر بیٹھ کے کیا جائے گا کہ جی عمران خان صاحب کو اس کیس میں کتنی سزا دینی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین عدلیہ کی جانب سے جہاں تک سہولت کاری کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اور وہ یہ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ عامر فاروق صاحب نے جب شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت خارج کی تھی سائفر کیس میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کیس کا 1 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے۔ اب یہ 15 نومبر کو وہ آرڈر کر رہے ہیں، اور جو یعنی 4 ہفتے ہیں، وہ 4 ہفتے بنتے ہیں 13 دسمبر۔ اور ناظرین کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکم صادر کیا ہے کہ جی 20 دن کے اندر جو ہے وہ انتخابات کرائیں، اور 23 نومبر کو یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ 20 دنوں کے اندر انتخابات کرائیں، اور وہ تاریخ بھی 23 دسمبر بن رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو احکام ہیں احکامات ہیں، ان میں آپ دیکھیں ایک بڑی مماثلت نظر آ رہی ہے۔ اب یعنی ایک طرف 20 دن پاکستان تحریک انصاف کو دیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ 4 ہفتے دیے جا رہے ہیں سائفر ٹرائل کورٹ کو کہ جی آپ 4 ہفتوں میں۔ اب جہاں تک 23 نومبر کو الیکشن کمیشن نے بھی جو تاریخ دی ہے اس کو بھی، اور انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے، وہ 13 دسمبر ڈیٹ بنتی ہے، اور وہ اس لیے اہم ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو 13 دسمبر کو الیکشن شیڈول کا اعلان ہونا ہے، اور پھر 18 سے 20 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع ہونی ہے۔ اب 13 دسمبر کی ڈیڈ لائن دینے کا مطلب یہ ہے کہ جی 30 دسمبر کو بلے کا نشان جو ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا یہ کتنی
میں سمجھتا ہوں مماثلت ہے، اور ادارے جو ہے وہ ایک دوسرے کی کس طرح سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن جو عمران خان کو کہتا ہے اور ان کی پارٹی کو کہتا ہے کہ آپ 20 دنوں میں الیکشن کرائیں، خود وہ آئینی اور قانونی طور پر 90 دن میں انتخابات کرانے کے پابند ہیں، لیکن وہ انتخابات نہیں کرائے گئے۔ کیا یہ انتخابات کا جو آرڈر ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، جمعیت علماء اسلام یا باقی جماعتوں کے لیے بھی ہے، یا صرف پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ذمہ دار ہے، قانونی طور پر پابند ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ناظرین آج بھی بہاولپور میں عنایت گمن صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے تھے، تو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ان کا فارم ہاؤس جو ہے اس پر وہ گرا دیا ہے، اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا رات۔ تو یہ سہولت کاری جو ہے یہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ سارے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف عدلیہ سے لے کے الیکشن کمیشن اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ سیم جو ہیں، ان کا سیم پیج ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ پاکستان کی اشرافیہ کا تعلق ہے، ناظرین اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اشرافیہ جو ہے وہ دنیا کی غلیظ ترین اشرافیہ ہے۔ شہباز رانا صاحب نے ایک ان کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے کہ اس انٹرم گورنمنٹ نے 4 ڈائریکٹر جنرل میڈیا جو ہے وہ پچھلے 2 مہینوں میں لگائے ہیں فائنانس، منسٹری آف فائنانس میں، اور یہ صرف 4 نہیں ہے، یہ 3 مہینوں میں 5واں بندہ ہے جس کو ڈی جی کی پوسٹ پہ لگایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کیفیٹیریا، اسمبلی کیفیٹیریا جو پارلیمنٹ کا کیفیٹیریا، اس کی تزئین و آرائش کے لیے بھی جو ہے وہ 82 ملین روپے اس کا اسٹیمیٹ لگا دیا گیا ہے۔ اس 82 ملین روپے میں جو ہے وہ 2 کیفیٹیریا تعمیر کیے جائیں گے نئے سرے سے، ایک جو ہے وہ ممبران قومی اسمبلی کے لیے ہوگا اور دوسرا جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سٹاف کے لیے ہوگا۔ اور اس میں جو ہے جو کیفیٹیریا ہیں ان کی جو سیلنگ ہے وہ بھی، اور ان کے فرش نئے بنائے جائیں گے، کچن نئے بنائے جائیں گے، کچن کا سامان نیا خریدا جائے گا، کوکنگ رینج اور چلرز اور دوسری چیزیں جو ہیں، کراکری بھی اس میں نئی خریدی جائے گی، فرنیچر بھی اس میں نیا خریدا جائے گا۔ اب اشرافیہ کے یہ للے تللے دیکھیں، اور غریبوں پر جو ہے وہ ان کا مزید گیس مہنگی کرنے کی تیاری اس حکومت نے کر لی ہے، اور روز ہی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بری خبر سنا دی جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں وہ لوگ، وہ ادارے، وہ عدالتیں جنہیں نوٹس لینا چاہیے وہ پتہ نہیں کیوں چپ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین عسکری ٹاور حملہ کیس اور گھیراؤ جلاؤ کے جو مقدمات تھے تھانہ گلبرگ میں، اب اس میں بھی لوگوں کو سزا سنانے کی جو ہے وہ تیاری کر لی گئی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ آج یہ ان کی سماعت تھی اور یہ کہا گیا کہ یہ آئندہ تاریخ پیشی جو ہے اس پر کاپیاں تقسیم ہوں گی ان کے خلاف جو الزامات ہیں، اور پھر اس سے اگلی پیشی جو ہے اس پر فرد جرم لگائی جائے گی، اور آئندہ تاریخ پیشی پر سب نے ہے جو وہ حاضر ہونا ہے۔ لیکن اس میں بھی آج بددیانتی یہ کی گئی ہے کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب، خدیجہ شاہ اور فہمیدہ مرزا کی جیل سے آن لائن حاضری لگوائی گئی ہے۔ اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید اور دیگر 45 کے قریب جو ملزمان تھے ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ 73 ملزمان کے خلاف پہلے ہی جو ہے وہ چالان عدالت میں پیش ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے، اور وہ یہ کہ قانون وہ گم ہو گیا ہے۔ اب یہ جو میں فکرہ کہہ رہا ہوں یہ بڑا آپ کو شاید عجیب لگے، لیکن سچ یہی ہے۔ ایک خط لکھا ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو عرفان صدیقی صاحب نے، اور عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ایک قانون پاس کروایا تھا جنوری 2022 میں، ضابطہ فوجداری میں ترمیم کے لیے انہوں نے بل پیش کیا تھا، اور قائمہ کمیٹی کی سفارش پر، یعنی جو متعلقہ قائمہ کمیٹی تھی، 23 مئی 2022 کو سینٹ نے اس بل کو متفقہ طور پر منظور کیا تھا، اور پھر قومی اسمبلی نے 8 جون 2022 کو اس کو منظور کیا تھا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے 20 جون کو وزارت پارلیمانی امور کو وہ بل بھیج دیا تھا، جس نے 21 جون کو وزیر اعظم پاکستان کو بھیج دیا تھا تاکہ اس بل کو منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھجوایا جا سکے۔ لیکن اس بل کا نہیں پتہ چل رہا، اس کا سراغ نہیں مل رہا کہ یہ بل کہاں گیا ہے، اور ایوان صدر جو ہے وہ اس پر وضاحت کر چکا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملا۔ اب اس بل میں کیا تھا ناظرین؟ اس بل میں یہ تھا کہ اسلام آباد کی جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کے عدالتی اختیارات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں، لیکن پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے اس کے جو اختیارات ہیں وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ ناظرین اختیارات تو پاکستان میں ہیں ہی نہیں کے پاس، سیاستدانوں کو تو یہ ایک ان کی خوش فہمی ہے، ان کی خام خیالی ہے کہ ان کے پاس اختیارات ہیں۔ تو اسلام آباد کی جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور شدہ جو بل ہے
اس کو گم کر دیا ہے، اب اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ صدر مملکت کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں آیا، وزیر اعظم آفس کہتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے، پتہ نہیں کب ملے گا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔